बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन, तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को और गौर करने वालों को, ख़ास करके यार लोगों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद। सामीन, केपीके के एक मशहूर शायर ने क्या खूब कहा था, जो हम ना हो तो ज़माने की सांस रुक जाए, कतील वक्त के सीने में हम धड़कते हैं। सामीन, इस शेर से आप समझ गए होंगे आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं। वैसे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो मैनेजमेंट साइंसेज है, और आप हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि दौर हाजिर की मैनेजमेंट साइंसेज में जहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट आती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स डिस्कस होती है, अकाउंटिंग आती है, और बिजनेस मैथ एंड स्टैट भी आती है, और फिर कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट आते हैं, और कार ऑपरेट लॉ का भी बीच में अमल दखल रहता है। लेकिन हमारे आज की शख्सियत की खास बात यह है कि वो कायनात की मैनेजमेंट को भी समझने की कोशिश करते हैं, और जहां भी इल्मी हलकों में, मंतकी लोगों में, जब भी किसी ऐसी पुरजोर आवाज की जरूरत होती है, तो वहां डॉक्टर सफियान साहब अपनी राय के लिए मौजूद होते हैं। और जो शेर मैंने पढ़ा था कि जो हम ना हो तो जमाने की सांस रुक जाए, कतील वक्त के सीने में हम धड़कते हैं, तो डॉक्टर साहब भी हमें इस तरह की महफिलों में दिल की तरह धड़कते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम गजनफर साहब, बहुत खुशी हुई आपसे कनेक्ट होकर और आपका इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन सुनकर बहुत खुशी हुई। बहुत मेहरबानी, मुझे बड़ी खुशी है कि हम आज यहाँ पे बैठकर बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत आपकी ये आला ज़र्फ़ी है कि आपने वक्त दिया और आज इस तरह रूबरू बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आगाज़ पे बिस्मिल्लाह के तौर पे, वैसे तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी में अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। सादा लफ्ज़ों में हमारे ऑडियंस भी देखेंगे जब वीडियो अपलोड होगी, कि अगर मैं 1 मिनट में कहूँ कि कौन है डॉक्टर सुफियान, और एकदम से आप मंजरनामे पे आते हैं और वक्त के सीने में धड़कने वाली बात साबित कर देते हैं। क्या दिलचस्पियां हैं, क्या इत्तेफाक हुआ कि अचानक आप अपनी जिंदगी के ज़ाहिर 2-3 डेकेड्स गुजारने के बाद इस सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं? देखिए, ये शायद ये अभी मूव करना नहीं था, उससे पहले एक जर्नी थी अपने आप को समझने की, और शायद मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा था। और जब मैं उसको फिगर आउट कर पाया कि असल में लाइफ का पर्पस क्या है, और मैं आया भी फिर इसी वजह से कि मैं शायद यूथ को भी समझा सकूं कि हम लोगों को स्टार्ट में तो ये क्लियर ही नहीं होता कि ये इस जिंदगी का मकसद क्या है, हम लोगों ने ये जिंदगी क्यों गुजारनी है। और वो जो बुनियादी सवाल है हम पूछते ही नहीं है। हम लोग कोहलू के बैल की तरह एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें भागते रहते हैं, और ये सोचते नहीं कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों हूं, मुझे क्या करना है। तो जो पिछले सारे डेकेड्स गुजरे उसमें मैं ये फिगर आउट करता रहा, और अभी मैं शायद समझता हूं कि इसमें मैं ये बेहतर शायद लोगों को अपनी जर्नी के मदद से उन्हें जल्दी यूथ को गाइड कर सकूं कि असल में जिंदगी है क्या, इसका मकसद क्या है, हमें क्या करना है, क्या यही असली जिंदगी है या इसके अलावा कोई और जिंदगी है। एक बात मैं साथ ऐड कर दूं, आपने जैसे स्टार्ट में कहा कि मेरी फील्ड मैनेजमेंट साइंसेस है, और मैं एक यूनिवर्सिटी को देखता हूँ जिसमें 5-10 हजार स्टूडेंट हैं, और उसकी मैनेजमेंट को देखता हूँ, कितने इशू हर रोज आते हैं, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या चल रहा होता है। तो फिर मुझे एक सोच आई कि ये इतनी बड़ी कायनात, इसकी मैनेजमेंट बगैर किसी मैनेजमेंट के चल सकती है। मुझे इस आसमान से बहुत लगाव था बचपन से, और मुझे कुरान करीम से भी बहुत लगाव था। तो जब मैंने अपने आप को फिगर आउट किया तो मैंने इन दोनों मिस्ट्रीज को समझने की एक जर्नी शुरू की, एक कोशिश शुरू की। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया। आपने बड़ी लतीफ अंदाज में आगाज कर दिया है। मैं डॉक्टर साहब देख रहा था कि आपका एक जुमला बड़ा मुझे अच्छा लगा कि मैं कायनात को देखता हूँ तो इसकी सन्नाई जो है, इसकी जो कारीगरी है, उस पे गौर करने पे मजबूर हो जाता हूँ। तो डॉक्टर साहब, कायनात को जब आप जिस जाविये से देखते हैं, हमारी जी जनरेशन जिससे हमारा पाला भी पड़ा हुआ है, और अब तो हमारी जो अल्फा बीटा जनरेशन है वो भी जी से ज्यादा तेज हमें लग रही है। तो डॉक्टर साहब, सादा लफ्जों में ये जुमला मैंने आपके सामने रखा, तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है। हमारे जो एथियस्ट या नॉन रिलीजियस लोग हैं वो इस पैराडाइम की तरफ क्यों नहीं आते? देखिए, इस कायनात को देखकर और इसे समझकर
مجھے لگتا ہے کہ آپ اس اصلی کریٹر کی طرف جائیں گے. پھر آپ کے دل سے, جو آپ کلچرل مسلمان ہیں, جو آپ صرف, چونکہ دیکھیں ایتھیسٹ ایک بہت بڑی بات کرتے ہیں اور اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں, آپ تو چونکہ اس ریلیجن میں پیدا ہوئے اور آپ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور 90% لوگ ایسے ہی ہیں. اور اس میں کسی حد تک یہ سچائی ہے کہ ہم بہت سارے لوگ سوچنا سمجھنا, غور فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جہاں پہ پیدا ہوئے, جیسے پیدا ہوئے, اسے ہی فالو کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں. دیکھیں, ایک دفعہ سائنٹسٹ جاننا چاہ رہے تھے بیہیویئرس کے بارے میں, اینیمل کے بیہیویئر کو جاننا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کچھ بندروں کو ایک کیج میں بند کر دیا, ایک پنجرے میں بند کر دیا, اور انہوں نے وہاں پہ ایک سیڑھی رکھی, سیڑھی کے اوپر انہوں نے کیلے رکھے. اب جیسے ہی بندروں کو موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیلے پڑے ہیں, اس کو اٹھانا چاہیے. وہ جیسے ہی اوپر جاتے ان پہ اوپر سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈال دیا جاتا. جی بالکل. ہر دفعہ ایسے ہوتا تو وہ آخر مان گئے کہ یار اس کے پیچھے مت جاؤ ورنہ بہت ٹھنڈا پانی پڑے گا. ٹھیک ہے. سارے آرام سے بیٹھ گئے کہ کیلوں سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ ہمیں ٹھنڈا پانی پڑے ٹھنڈ میں. ایک نئے بندر کو ڈالا گیا. وہ جیسے ہی آیا اس نے کہا سب بیٹھے ہوئے, کیلے پڑے ہوئے, جاؤ اٹھاؤ. وہ جیسے ہی اٹھانے جاتا سارے اسے پکڑ کے بہت مارتے کہ نہیں جانا کیلے اٹھا. اب اس بیچارے کو نہیں پتا کیوں نہیں جانا, بس سارے اسے پکڑتے مارتے, وہ رک جاتا. آہستہ آہستہ انہوں نے سارے پرانے بندر ہٹا دیے اور صرف نئے بندر رہ گئے. پر کوئی بھی یہ جرت نہیں کرتا تھا کہ اوپر جائے اور یہ لے کے آئے, اور انہیں ریزن بھی نہیں پتا تھی, کیونکہ بس وہ جو تھا اسے فالو کر رہے تھے, سمجھ نہیں پا رہے تھے اس کے پیچھے ریزن. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے غضنفر صاحب؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ کھڑی کر دی ہے, پر اس کی جو بنیادیں ہیں وہ آپ نے بنائی نہیں. اگر کل اس پہ ایک ذرا سا بھی جھونکا آئے گا تو وہ پوری بلڈنگ کو نیچے گرا دے گا. یہ ہے وہ بڑا نقصان جو ہم فیس کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا سب سے پہلے ہم لوگوں کے لحاظ سے, مسلمانوں کے لحاظ سے, اب نان مسلم اس کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں دو طرح کا نالج ہے غضنفر صاحب, آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. ایک ریویل نالج ہے جو قرآن کریم ہے, اور ایک ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان اپنے لاجک سے, اپنی سینسز سے, اپنی کوگنیٹو ایبیلٹی سے حاصل کرتا ہے. بالکل وہ چیزوں کو سمجھتا ہے جسے ہم سائنس, لاجک, فلسفی کہتے ہیں, اس سے سمجھتا ہے چیزوں کو. اب تصویر تب پوری ہوتی ہے جب آپ دونوں ایکوائرڈ اور ریویل نالج کو اسٹڈی کریں. ایک پیس آپ کو وہاں ملے گا, ایک پیس آپ کو یہاں ملے گا, آپ دونوں کو ملائیں گے تبھی تصویر پوری ہوگی. ہمارا انفارچونیٹلی اب آج کل یہ بن گیا ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا, وہ لوگ اس طرف نہیں آتے, ہمارے لوگ اس طرف نہیں جا رہے, اس تصویر کو مکمل نہیں کر رہے. اگر ہم اس تصویر کو مکمل نہیں کریں گے تو جیسے جگسا پزل ادھورا رہتا ہے جب تک تمام پیسز ساتھ نہ آ جائے, تو اس لیے کہیں نہ کہیں وہ گیپ بنا رہے گا اور لوگ ایک دوسرے سے دور رہیں گے. اچھا, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شاندار تمہید ہماری ہو گئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر ہم آگے سائنسی سوالوں پہ بھی جاتے ہیں. یہ بات یہاں کلیئر ہو جائے کہ جب ڈاکٹر صاحب الہامی سورس کی بات ہوتی ہے اور سائنسی علوم کی بات ہوتی ہے, جو علوم انسان اپنے تجربے سے یا مشاہدے سے حاصل کرتا ہے, تو دوسری طرف سے یہ کلیم یا یہ الزام ہم پہ عائد ہوتا ہے, لگایا جاتا ہے کہ بیسیکلی یہ الہام بھی انسان کا خود ساختہ ہے, یہ انسان کی اپنی ہی اختراع ہے جو مختلف قوموں سے, وہ تو خیر ہمارے اوپر تو وہ یونانیوں کا بھی وہ کاپی پیسٹ والا ایک الزام جوڑ دیتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ بھی انسان کی اپنی اختراع ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی کلیئر کر دیجئے, چونکہ آپ کی رائے بڑی معنی رکھتی ہے میرے نزدیک, کہ ہمارے ہاں جو اپنے لوگ تھوڑے سے اس حوالے سے ڈیوائیڈڈ نظر آتے ہیں کہ جو الہامی سورسز ہیں قرآن مجید سے ہٹ کر بھی, کیا ان کو ہمیں سائنسی علوم کے سینس میں بھی دیکھنا چاہیے, یا ان کا مقصد صرف جو ہے وہ ہدایت اور رشد اور رہنمائی ہے؟ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے, اور یہ بہت ضروری سوال ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں تاکہ میں اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکوں. دیکھیے آپ نے جیسے کہا, میں کافی ٹائم سے یہ کام کر رہا ہوں. آپ کو شاید پتہ نہ ہو, میں 2018 سے ویڈیو بنا رہا ہوں, اور پچھلے 7-8 سال جو تھے نا, میں 3-4 لوگ میری ویڈیو دیکھتے تھے. میں خود اسکرین پہ نہیں آیا تھا, ایک چھوٹی سی ویڈیو, اس کے ساتھ ڈسکرپشن لگا کے 3-4 لوگ دیکھتے تھے. اس کے بعد میں نے ایک غور و فکر سیریز شروع کی. غور و فکر سیریز میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی, اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اثر ڈالا اس کی وجہ سے تھوڑا سا, اور اس کی وجہ سے تھوڑا ایفیکٹ شروع ہوا. جب ایفیکٹ شروع ہوا اور ایسے بڑھتا گیا,
تو اب مجھے اندازہ ہوا کہ جو مجھ پہ کرٹیسزم ہوتا ہے وہ دو بالکل اپوزٹ گروپس کی طرف سے ہوتا ہے. ایک ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ یہ باتیں آپ نے یا گریک سے اٹھائی ہیں یا یہ ہے ہی نہیں اس میں, یہ آپ ایسے ہی اسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. اور ایک اور گروپ ہے, وہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں, وہ بہت چھوٹا ہے ابھی, اتنے نہیں ہے, پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں, قرآن کریم کو سائنس کی نظر سے نہیں دیکھنا, قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے. میں یہاں ایک پوائنٹ کلیئر کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہدایت کیا ہے. اگر قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے, جو بالکل ہے, ہدایت کیا چیز ہے اور سائنس کیا چیز ہے, ہم ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں. دیکھیے, ہدایت کیا ہے؟ حقیقت کو پہچانا, حق کو پہچانا, سچائی کو پہچانا. ایگزیکٹلی یہی ہے کہ نہیں, کہ ہدایت آپ کو مل جائے جو سیدھا راستہ ہے, جو حق کا راستہ ہے, جو سچ کا راستہ ہے. سائنس تو صرف ایک میتھڈ آف اسٹڈی ہے, وہ ان بے شمار راستوں میں سے ایک راستہ ہے جو آپ کو حقیقت کی طرف لے کے جا سکتا ہے. وہ صرف اکلوتا راستہ نہیں ہے, پر وہ ایک راستہ ہے صرف. وہ تو قرآن کریم کے سامنے کچھ ہے نہیں, وہ صرف ایک راستہ ہے. سائنس کیا ہے؟ اب سائنس کو اگر میں کسی کو میں اگر سائنس کو آپ کو ڈیفائن کر کے دوں, سائنس کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ہم ریئلٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں. کس ذریعے سے؟ آبزرویشن سے, ٹیسٹنگ سے, ایکسپیریمنٹیشن سے, ان این ان بائس وے. ایک ان بائس طریقے سے ہم آبزرویشن سے, ٹیسٹنگ سے, ایکسپیریمنٹیشن سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ ریئلٹی کیا ہے, اور ان بائس طریقے سے. اب ذرا یہاں پہ آپ غور کیجئے گا, یہ ہے سائنس. جب بھی کوئی بھی یہ استعمال کرے گا تو وہ سائنس استعمال کر رہا ہے, وہ کسی کی میراث تو نہیں ہے. اگر وہ میراث ہے تو میں اکثر کہتا ہوں وہ مسلمانوں کی میراث ہے اور کسی کی نہیں ہے, پر وہ کسی کی میراث نہیں ہے. کوئی بھی یہ میتھڈ استعمال کر سکتا ہے. تو اب ذرا سنیے, آبزرویشن, ٹیسٹنگ, ایکسپیریمنٹیشن ان این انبائسڈ وے. اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں, رات اور دن کے بدلنے میں, وہ کشتیاں جو پانی میں تمہارے نفع کے لیے چلتی ہیں, وہ پانی جو ہم نے آسمان سے نازل کیا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا, وہ تمام چرند پرند جو اس زمین پر ہیں, یہ ہوائیں, یہ بادل, اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کی. اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. ایک ہی آیت ہے 164 نمبر سورہ بقرہ, ایک آیت میں یہ تمام چیزیں بیان کر دی. آسمان اور زمین کیسے بنا, رات اور دن کیسے بدلتے ہیں, پانی کہاں سے آیا, زمین اس سے کیوں زندہ ہو جاتی ہے, یہ چرند پرند کیسے بنے, یہ ہوائیں کیسے چلتی ہے, بادل, اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. آپ مجھے بتائیے, کیا ہمیں ڈائریکٹلی نہیں کہا جا رہا کہ آبزرو کریں, انڈرسٹینڈ کریں یہ کہاں سے آیا؟ دوسرے عقل کی ڈیفینیشن کو دیکھیں غضنفر صاحب. عقل عربک ورڈ اکال سے نکلا ہے. اکال کیا ہے؟ وہ رسی جس سے اونٹ کا پاؤں باندھا جاتا تھا. اب ذرا اس پہ غور کریں, اونٹ کا پاؤں جس رسی سے باندھا جاتا تھا اسے اکال کہتے تھے, اس سے عقل نکلا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اپنی تمام باقی فیلنگز کو, حسد کو, بغض کو, کینے کو, لالچ کو, آپ مسلمان ہیں, مسلمان نہیں ہیں, آپ غصہ ہے, دنیا کی محبت ہے, کچھ بھی, ان سب چیزوں کو باندھ دیتے ہیں, بالکل ان باعث ہو جاتے ہیں, بالکل ان باعث ہو جاتے ہیں, تب آپ کی عقل کام کرتی ہے. کتنا خوبصورتی سے جو سائنس کہہ رہا ہے کہ ان باعث ہونا چاہیے, تو آپ بالکل ان باعث ہو جاتے ہیں تو آپ کی عقل کام. تو اس اپروچ سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے, آبزرو کرنا ہے, ٹیسٹ کرنا ہے, ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. جب قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الارض کیف سطحت, کیا تم نے اس اونٹ کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے؟ تو آپ بتائیے غضنفر صاحب, یہ زوالوجی اور بایولوجی ہے کہ نہیں؟ جب قرآن کریم ہم سے پوچھتا ہے کہ تم یہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسے اٹھایا ہے, تو آپ بتائیں کہ یہ کاسمولوجی اور ایسٹرو فزکس ہے کہ نہیں ہے؟ جب قرآن کریم ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم نے اس زمین کو کیسے بچھایا ہے تمہارے لیے, تو کیا یہ بتائیے یہ جیولوجی نہیں ہے, یہ ٹوپوگرافی نہیں ہے, یہ تو قرآن کریم کے ڈائریکٹ حکم ہے جو ہمیں کہا جا رہا ہے. بلکہ قرآن کریم نے ان سب کو جو عقل استعمال نہیں کرتے انہیں بدترین جانور کہا ہوا ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہ اس کو الگ کر دیتے ہیں, یہ انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو آئی ڈونٹ نو کہاں سے آیا, پر مجھے لگتا ہے پچھلے 1000 ایئر سے ہم میں یہ جو ہے وہ یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو الگ رکھو. ہدایت ہے سچے راستے کو پہچاننا. قرآن کریم ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے, اور ان بہت سارے راستوں میں ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آپ چیزوں کو, ایسے سائنس بولے ہی نا, چلیں اس کا نام بدل دیں, اسے یہ بولیں
کہ قرآن کریم کا ایک حکم ہے کہ چیزوں کو آبزرو کرو ان ان انبائس وے کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں، آپ اپنا ایک نام رکھیں اس کی. جبکہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ سب سے پہلا سائنٹیفک میتھڈ کس نے ایجاد کیا؟ ابن ہیشم نے، ایک مسلمان سائنٹسٹ نے، آج سے 1000 سال پہلے، بلکہ میں کہتا ہوں ان سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایجاد کیا. جب وہ جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں سورج کو، تو ہمیں سکھانے کے لیے، کیونکہ وہ اس ٹائم کے لوگ تین بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو کہ سورج کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہزار ربی، آبزرو کرتے ہیں، ابھی ریزننگ کر رہے ہیں یہ میرا رب ہوگا. وہ ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا. پھر چاند کو دیکھتے ہیں ہزار ربی، تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہوگا. ہمیں سمجھا رہے ہیں، تھاٹ پروسیس سمجھا رہے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا. چاند ستارہ نہیں کوکب تھا، وہ کیوں نہیں ہو سکتا. تینوں میں تو یہ تو سائنٹیفک میتھڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارے پاس آیا. پھر اس کے بعد ابن ہیشم نے پراپر سائنٹیفک میتھڈ اٹھایا. ہم لوگوں نے پچھلے 1000 سال سے گواہ دی، ہم نے جو افلاس سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا. بالکل یہ ہماری عادت. ڈاکٹر صاحب بہت مزہ آ رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ٹائم کا، اور بڑے شاندار لفظ آپ کی طرف سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے چونکہ آپ بات کرتے ہیں اور پھر مجھے ہینٹ بھی مل جاتا ہے، یہی آپ کی گفتگو کی خوبی ہے. مجھے یہاں جان بھی یاد آ رہے ہیں کہ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. ڈاکٹر صاحب آسمان کی آپ نے بات کی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریلینز میں ہمیں گلیکسیز ملتی ہیں، کہکشائیں ملتی ہیں، ان گلیکسیز کے اندر تھاؤزنڈز آف بلینز میں سٹارز ہیں، پھر اس میں ہماری ایک ملکی وے گلیکسی ہے، اس کے اپنے سسٹم ہے، اس کا اپنا ایک سولر سسٹم ہے، اور ابھی یہ تعداد یہ کوئی فکس نہیں ہے، یہ انسان کے مفروضے ہیں، بہت پرے کہیں اس سے تعداد ہو سکتی ہے. اور میں اس دن بھی ڈاکٹر فراز صدیقی صاحب سے بات ہو رہی تھی، اویس صاحب سے بھی بات ہوئی، تو ذکر کیا کہ فضاؤں کو، اسپیس کو سمجھنا آسان ہے، سمندروں کو سمجھنا زیادہ مشکل ہے جو ہماری دسترس میں ہے، یعنی اتنی پیچیدگیاں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے، یہ ساری جو روٹیشن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو وہ لوگ اس کو دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں، اس سے جو میں نتیجہ نکالتا ہوں کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور اب ہماری جو نئی نسل ہے وہ بھی اس سے مائل نظر آتی ہے. دیکھیں، دو ہی ڈاکٹر صاحب رخ ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ چیزیں ازل سے ہیں اور کائنات کبھی بھی حادثاتی نہیں رہی ہے، یہ ایسے ہی چل رہا ہے، جبکہ یہ تو سائنس بھی اس نظریے سے توبہ کر بیٹھی ہے کہ ایسا نہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کائنات یہ حادثاتی، یہ کہیں سے آئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ادھر سے لوگ انڈورس بھی کرتے ہیں، پھر انکار بھی کر دیتے ہیں. بسم اللہ کریں. بہت خوبصورت بات کی آپ. دیکھیے، آپ کو پتا ہوگا کہ 17th-18th سینچری تک یہ مانا جاتا تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے، جبکہ قرآن کریم ڈے فرسٹ سے اس پہ کھڑا ہے کہ یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں تھی. اس کا ایک سٹارٹ ہے اور اس کا ایک اینڈ ہے. اور سائنس الٹیمیٹلی، آپ کو پتا ہے اسٹیفن ہاکنگ لندن میں اپنے لیکچر میں ریمارکیبل اچیومنٹ، یعنی بہت بڑی اچیومنٹ کس بات کو کہتے ہیں، کہ ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی، اس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اور وہ بات ہمیں قرآن کریم میں آلریڈی موجود ہے کہ یہ آسمان اور زمین ہمیشہ سے نہیں تھے، یہ تخلیق کیے گئے ہیں. یہ تو سائنس نے ابھی فائنڈ آؤٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ اس کا ایک اینڈ ہے، یہ تمام ختم ہو جائے گا. میں یہ جو جان صاحب کو اپنے مینشن کیا، میں اکثر مینشن کرتا ہوں ان کے کچھ شعر، وہ تو میں یہ ان کا یہ شعر جس بھی زاویے سے تھا، میں کائنات کے لحاظ سے دیکھتا ہوں. مجھے آسمان سے عشق ہے، میں جب آسمان کو دیکھتا ہوں، خاص کر شام ٹائم یا صبح ٹائم، تو میں جان صاحب کا شعر اسے ضرور کہتا ہوں کہ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے. تو ایک دن یہ کائنات نے بھی مر جانا ہے اور ایک دن ہمیں بھی مر جانا ہے. یہ سائنس نے ابھی فائنڈ آؤٹ کیا، قرآن کریم ہمیں ڈے فرسٹ سے کہہ رہا ہے. اور جب انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا تو پھر انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کائنات بنی کیسے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی. تو ایڈون ہبل جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کائنات ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں. جب اس نے دیکھا دور جا رہی ہے تو بڑا لاجیکل بات ہے کہ دو چیزیں اگر ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں تو ایک ٹائم تھا کہ یہ ملی ہوئی تھی. تو اس نے بگ بینگ کی تھیوری لے آیا کہ یہ ایک ٹائم ہوگا کہ یہ تمام چیزیں ایک ساتھ تھی اور ابھی پھیل رہی ہیں، ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں.
جب اس نے یہ کہا پھر 1960s میں CMBR کا کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن پہ کام ہوا تو پتا چلا کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، یہ ملی ہوئی تھی. اور پھر 2000 کے سٹارٹ میں 10 سال کے لیے ولکنسن مائکروسکوپی پروب جو ہے وہ ناسا کا گیا 10 سال کے لیے، اور اس نے کنفرم کیا کہ ہاں اس کائنات کی ایک بگیننگ ہے، وہ بگیننگ ایک سنگولیرٹی سے ہوئے، انتہائی ڈینس سنگولیرٹی سے، اور اس سے یہ تمام کائنات جو ہے وہ انفلیشن ہوئی اور پھیلی ہے. پر وہ ایک جگہ پہ پھنس گئے اور ابھی تک وہ اس پہ پھنسے ہوئے ہیں. اور وہ بات یہ ہے کہ یہ کائنات تو سنگولیرٹی سے بنی ہے، کہ انتہائی ڈینس سنگولیرٹی سے، پر وہ سنگولیرٹی کہاں سے آئی؟ وہ انتہائی ڈینس سنگولیرٹی جس سے یہ پوری کائنات بنی، سائنس اس کا جواب دیتی ہے ہمیں نہیں پتا. 10⁻⁻43 سیکنڈ سے پہلے کیا ہوا ہمیں نہیں پتا. یہاں پہ غضنفر صاحب میں آپ سے ایک بڑا لاجیکل سوال پوچھتا ہوں اور آپ اسے نیوٹرل ہو کے جواب دیجیے گا، نہ مسلم نہ نان مسلم ہو کے. دیکھیے، اگر آپ کو ایک چیز کا نہ پتا ہو تو اس کی پروبیبلٹی ہوتی ہے 50%، کہ 50% یہ پروبیبلٹی ہو سکتی ہے کہ کسی نے اسے سٹارٹ کیا، 50% یہ پروبیبلٹی ہو سکتی ہے کہ کسی اور وجہ سے سٹارٹ ہوا. ایسے ہی ہے نا؟ آپ کے پاس 100% پروبیبلٹی تو تب ہوتی ہے جب آپ کو فور شور پتا ہو کہ اس وجہ سے سٹارٹ ہوئی ہے. اب چونکہ ہم لوگوں نے یہاں پہ، ہمیں سائنس خود کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے، ہمیں ایکوائرڈ نالج کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ 10⁻⁻43 سیکنڈ سے پہلے کیا ہوا، تو پھر اس دنیا کا کوئی بھی شخص ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا. ایگنوسٹک ہو سکتا ہے ایٹ بیسٹ، کہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ جس پروبیبلٹی پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کی سائنس آپ کو کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتا. اور جب بھی نہیں پتا ہوتا تو پروبیبلٹی ہو جاتی ہے 50%، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. تو اگر لاجیکل آرگومنٹ کو لے تو کوئی ایتھیسٹ ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شخص ایتھیزم کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ تو پرفیکٹ نالج کی بات کر رہا ہے. پرفیکٹ نالج تو یہ ہے کہ میں بھی غضنفر صاحب کو کہوں کہ آپ کے روم میں کہیں فٹ بال پڑا ہوا ہے تو وہ دیکھے گا پورے روم کو، وہ کہے گا نہیں فٹ بال تو نہیں ہے کوئی، کیونکہ انہوں نے پورا روم دیکھ لیا ہے. پر ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہماری کائنات 95% ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی سے بنی ہے، 5% نارمل میٹر سے بنی ہے، جس کا 1% ہی ہم شاید جانتے ہیں، اس سے بھی کم جانتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم نے 99% کائنات کو جانا ہی نہیں ہے. اور اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ ایک ہوٹل جس کے 100 کمرے ہیں، میں نے اس کا ایک کمرہ دیکھا اور کہا کہ نہیں، اور میں غضنفر صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں نے اس 100 کمروں میں سے ایک کمرہ دیکھا اور میں نے کہا غضنفر صاحب نہیں ہے. کیا آپ اس پروبیبلٹی کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں فور شور؟ کیونکہ ایتھیزم تو کہتی ہے فور شور نہیں ہے، ایگنوسٹسزم تو پھر بھی کہتا ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. تو اگر لاجک کی بات کریں تو میرے خیال میں کوئی بھی شخص ایتھیسٹ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، دل تو کہہ رہا ہے آپ کو مسلسل سنتا جاؤں گا، بیچ میں سوال کروں ہی نہ، لیکن آپ بڑوں نے مجھے جو منصب دیا ہے وہ بھی نبھانا ہے. بہت مزہ آ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت یہاں پہ بات کی اور میرے سامنے ابھی کیتھ ایل امور کا بھی وہ ریسرچ پڑی ہے اور پین روز بھی میرے سامنے ہے، باقیوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ ہم آگے. میں ڈاکٹر صاحب جو آپ نے باتیں کی ہیں نا، اس کی جو عملی تشریح ہے، میں ان کا مقدمہ آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ کی کمنٹ لیتا ہوں. یہ لفظ یہاں جو ابہامات ہیں کہ یہ خود کلیئر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہماری پیدائش سے پہلے اس زمان و مکان کی حقیقت کیا تھی، ہم تو صرف اپنے وجود کی توجیہ چاہتے ہیں. مذہب اس توجیہ کو بندگی قرار دیتا ہے، سائنس مادے کے عمل کی اسیر ہے، اور فلسفہ گوما گو کی حالت میں الہاد کا دامن پکڑتا ہے. معاشرہ ہے کہ اس پر سوچتا ہی نہیں. ہم تو اس بات کو سمجھنے کے لیے شدید بےتاب ہیں کہ اگر اس کائنات کی کوئی بگننگ ہے تو اس کو بنانے والا کون ہے. سائنس نے ابھی تک ہمارے سامنے کسی بھی قسم کے کریٹر کا اثبات نہیں کیا، اور مذہب ہے وہ علم الکلام کا سہارا لیتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ ان کا فلسفہ یہ ہے، لیکن پریکٹیکلی ہمیں ان کے رویوں سے اور اس ایک فلسفے سے تضاد نظر آتا ہے. آپ نے خوبصورت بات کی. دیکھیے، یہ سوال بنتا بھی ہے، یہ سوال یہ بنتا ہے کہ چلیں جیسے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پروبیبلٹی ہے کہ خدا ہے، تو ہم کیوں مان لیں کہ خدا ہے؟ اور وہ کون سا خدا ہے؟ کیوں ہم مان لیں کہ وہ اسلام کا ایک خدا ہے؟ 42,000 ریلیجن، 4,200 ریلیجن میں سے ہم کیسے مان لیں کہ وہ اسلام کا ایک خدا؟ اب غضنفر صاحب، ہم لاجیکلی جاتے ہیں، ہم ایز مسلم نہیں جاتے.
हमें और आप उस पॉइंट पे खड़े हैं, बिल्कुल यंग लड़के हैं, और हमें पता चला कि इस कायनात की एक बिगेनिंग है, वो बिगेनिंग जो है वो सिंगुलैरिटी से हुई है। वो सिंगुलैरिटी कहाँ से आई, साइंस को ये बात नहीं पता। और हमने कहा कि आए सच ढूंढते हैं, आए सच ढूंढते हैं कि क्या ये बात कि अगर इसका खुदा है तो उसको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो साइंस को या तो अभी पता चली या अभी तक पता नहीं चली। बिल्कुल ऐसा ही होगा ना, अगर किसी के पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो साइंस को अभी पता चली हो और हजारों साल पहले कह दी गई हो, तो फिर इसका बड़ा साफ रीजन पॉइंट होगा कि जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई साइंस नहीं थी, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसका मतलब ये है कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ वही दे सकता है जिसने इसे क्रिएट किया। ठीक। तो हम एक चीज देखते हैं। अब देखिए, हमने सबसे पहला पॉइंट ये रखा, मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, आप इसे एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट हम ये रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें नहीं पता था एज साइंस कि ये कायनात की तख्लीक हुई है और ये हमेशा से मौजूद नहीं थी। हमें ये नहीं पता। हमें ये पता चला बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करके, रिसर्च करके, 18 सेंचुरीज तक हम ये मानते रहे कि, पर एक किताब ने क्लेम किया था 1400 साल पहले कि ये कायनात हमेशा से नहीं थी, ये तख्लीक हुई है। क्या ये कोइंसिडेंस है कि उसको ये बात पता थी जो साइंस ने फिर 19th सेंचुरी में फाइंड आउट की? अगर एक किताब ये बात कह रही है तो या तो ये कोइंसिडेंस होगा और या ये इंफॉर्मेशन उसी क्रिएटर से आई होगी जिसने इसे बनाया होगा। ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। डू यू एग्री गजनफर साहब? बिल्कुल। तो हम चलें, फॉर नाउ मान लेते हैं ये कोइंसिडेंस हो गया होगा, उस किताब को ये पता चल गया होगा। दूसरी बात पे आते हैं, हमें ये पता चला कि ये कायनात जिस सिंगुलैरिटी से स्टार्ट हुई, साइंस उसका जवाब नहीं दे पा रही, रिगार्डलेस ऑफ उनके पास कितनी टेक्नोलॉजी है, कितनी साइंस है, कितने जबरदस्त साइंटिस्ट हैं, वो इसका जवाब नहीं दे पा रही। और फिर हम, चूंकि इस किताब ने मेरा इंटरेस्ट जनरेट किया कि इसने वही बात ठीक कह दी थी, तो मैं देखता हूँ इस बारे में ये कुरान क्या कहता है, ये किताब क्या कहती है, कुरान करीम क्या कहता है। तो मैंने देखा तो वहां कुरान करीम ने सूरह बकरा की 117 नंबर आयत में कहा था, बदीउस समावाति वल अर्दी, मैंने इस आसमान और जमीन का इब्दा किया है। अब इब्दा क्या है? अरबिक को जब आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है इब्दा का मतलब ये होता है कि कुछ ना हो और कुछ बना देना। आपके पीछे एक अलमारी है जो लकड़ी से बनी है, लकड़ी नहीं होगी तो ये अलमारी नहीं बनेगी। इसका मतलब ये है कि इस कायनात की हर चीज को बनने के लिए किसी और चीज की जरूरत है, जो इस टाइम एंड स्पेस के अंदर है, जो मैटर के बेस पे है, उसको ये जरूरत है कि कोई और चीज इसे बनाए। इब्दा ये होता है कि कुछ भी ना हो और कुछ बना देना। क्रिएशन एक्स निहिलो कहते हैं उसे, क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम नथिंग। तो हमने तो अभी फाइंड आउट किया कि हम उस सिंगुलैरिटी को नहीं डिफाइन कर पा रहे कि कहां से आई, और कुरान करीम कह रहे हैं कि इस आसमान और जमीन की पैदाइश मैंने इब्दा से की है। कुछ नहीं था और कुछ स्टार्ट कर दिया, यानी वो पहला जर्रा, वो पहला डेंस सिंगुलैरिटी वहां से आई जिसे आप नहीं समझ सकते, वो आलम अम्र से आलम खल्क में आई, उसका इब्दा हुआ। तो ये बात भी तो एग्जैक्टली उससे मैच कर रही है। इन्हें नहीं पता और कुरान करीम कह रहा है कि वो जो है वो इब्दा से हुआ। ये कैसे हो सकता है? चले हम ये मान लेते हैं गजनफर साहब की ये भी एक कोइंसिडेंस है। दूसरा पॉइंट भी हम कोइंसिडेंस को दे देते हैं, क्योंकि लोग स्केप्टिक होते हैं, इतना जल्दी नहीं मानते, तो हम कहते हैं कि दूसरा पॉइंट भी ऐसे होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? हमें साइंस को तो एडविन हबल से पहले ये भी नहीं पता था कि ये तमाम चीजें मिली हुई थी। बिग बैंग का उन्हें नहीं पता था, वो समझते थे कि ये है और रहेंगी। CMBR से पता चला, नासा के प्रोब से पता चला कि ये थी। तो फिर इस किताब को देखते हैं, क्या इसको इस बात का पता था? तो कुरान करीम फरमाता है कि अवलम यरल लजीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्दा कानता रतकन फफतकनाहुमा, क्या देखते नहीं है ये काफिर कि ये आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे और हमने इसे जुदा जुदा कर दिया। वही एग्जैक्ट बात जो बिग बैंग कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, यही आयत, यही एग्जैक्ट आयत सूरह अंबिया की 30 नंबर आयत, वो फरमाती है कि हमने पानी से पैदा किया हर जिंदा चीज को। एक आयत के अंदर, एक आयत अंदर आपको कायनात का ओरिजिन बताया, उसी आयत के अंदर आपको ये भी बताया कि ये तमाम लाइफ जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई, वो पानी से हुई है। मैं और आप किससे बने हैं? सेल से बने हैं। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है 70-80% वाटर है। नासा जब भी लाइफ ढूंढता है तो क्या कहता है?
फॉलो द वाटर, पानी होगी तो जिंदगी होगा। ये एस्टेब्लिश फैक्ट है भी कि ये जितनी लाइफ एग्जिस्ट करती है वो पानी की वजह से एग्जिस्ट करती है। तो एक ही आयत के अंदर आपको दोनों बातें बता दी कि ये कायनात भी और ये जिंदगी भी ये पानी से। क्या ये भी कोइंसिडेंस है? चले मान लेते हैं कि ये भी कोइंसिडेंस है। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ पर 1-2 मिनट में मैं कंक्लूड करता हूँ। हाँ, तो चले हमने ये भी मान लिया कि ये भी कि कायनात तख्लीक की गई है, वो भी कुरान करीम ठीक, इसका इब्दा हुआ वो भी कुरान करीम ठीक, बिग बैंग का भी वो भी कुरान करीम ठीक, पानी से सब जिंदा चीजें बनी वो भी कुरान करीम ठीक। इमीडिएटली उसके बाद जो नेक्स्ट आयत है उसमें कुरान करीम फरमाता है कि हमने इस जमीन में रवासिया डाल दिया है कि यह तुम्हें लेके लुढ़क ना जाए, दूर ना चली जाए, और इसमें आपके लिए रास्ते बनाए। 31 नंबर आयत कहती है। अब गजनफर साहब जरा गौर कीजिएगा, आपको ये पता होगा कि हमारी पूरी कायनात जो है 4 फंडामेंटल फोर्सेस से बनी है, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब जो सबसे पहली फोर्स बिग बैंग के बाद वजूद में आई वो थी ग्रेविटी, सबसे पहली फोर्स। और बिग बैंग की जो आयत है उसके बाद फौरन जिस आयत का जिक्र किया जा रहा है वो आपको रवासिया की बता रहे कि जमीन में हमने रवासिया डाल दिया। पर आप पूछेंगे कि रवासिया को हम ग्रेविटी से क्यों लिंक कर रहे हैं? देखें वो आयत क्या कह रही है। सबसे पहले तो रवासिया का मतलब अक्सर जो है वो पहाड़ किया जाता है, पर पहाड़ जिबाल है। रवासिया का मतलब होता है लंगर, इसके अरबिक में मतलब है एंकर, लंगर डाल। तो क्यों हम इसे कह रहे हैं? देखें लंगर क्या होता है, किसी चीज को दूर जाने नहीं देता। अब जरा देखिए कि आपको देखकर लुढ़क ना जाए। अब जरा सोचिए हमारी जमीन इस सूरज के गिर्द घूम रही है, उस सूरज के गिर्द जो 7,20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। मैं दफा रिपीट कर देता हूँ, 7,20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अगर आप 100 की स्पीड से भी गाड़ी भगाएंगे तो दूसरी गाड़ी को आपसे मैच करने में बड़ा मुश्किल होगा, कभी आगे निकल जाएगी, कभी पीछे निकल जाएगी। पर इस अरबों सालों में जमीन सूरज से ना जरा पीछे रही और ना जरा आगे गई। ठीक है। किस चीज ने उसे बांधा हुआ है? जिस चीज ने उसे बांधा हुआ है वो है सन की ग्रेविटी। और दूसरी चीज जो इस आयत में बयान की, वो आयत क्या कहती है कि हमने इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए। आप अभी सर्च कीजिए, उठाइए इंटरनेट, कि किसी भी प्लेनेट की टोपोग्राफी मतलब उसमें पहाड़ कैसे हैं, रास्ते कितने हैं, वो किस चीज पे बेसिस पे बनती है? वो बनती है ग्रेविटी के बेसिस पे। वो आयत जिसमें रवासिया का जिक्र है उसमें दोनों एग्जैक्ट बातें मेंशन की गई। उसके बाद आयत में एग्जैक्टली उसके बाद आयत में कहा गया कि आपके ऊपर हमने सकफम महफूजा डाला हुआ है, महफूज छतें डाली हुई हैं। कौन सी महफूज छतें हमारे ऊपर डाली हुई हैं? 1400 साल पहले किसी को क्या पता था क्या महफूज छतें डाली हुई हैं? आज हमें पता है कि हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के ऊपर हमारे ऊपर जो है मैग्नेटोस्फेयर है। वो ना होता तो हम रेडिएशन से रह ही ना पाते। मैग्नेटोस्फेयर से ऊपर हीलियोस्फेयर है जो सिर्फ हमारी जमीन को नहीं हमारे पूरे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करता है। हीलियोस्फेयर से ऊपर हम एक लोकल बबल में, गजनफर साहब लोकल बबल क्या है आपको पता है? सुपरनोवा कितना ताकतवर होता है। हमारे करीब अगर सुपरनोवा हो हमें तबाह कर दे, पर हम लोग बाय चांस कह लें, उनके मुताबिक कह रहा हूं कि एक ऐसे जोन में है कि हमारे करीब बड़े सितारे ऐसे है ही नहीं जो सुपरनोवा हो सके और हमें बर्बाद कर सके। हम लोकल बबल में है। इस गैलेक्सी में भी एक महफूज छतों की एक लेयर है। और लास्ट बात, उसके बाद एग्जैक्ट नेक्स्ट आयत कहती है कि हमने कुल्लू फी फलकी यसबहून, ये तमाम अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। जिन लोगों को इंग्लिश लिटरेचर का पता है उन्हें पता होगा एक वर्ड है पैलेंड्रम। पैलेंड्रम वो वर्ड होता है जो जिससे स्टार्ट होता है उसी पे एंड होता है, MOM। स्टार्ट से पढ़े एंड से पढ़े एक जैसा है। रोटेटर स्टार्ट से पढ़े एंड से पढ़े एक जैसा है। कुल्लू फी फलकी भी पैलेंड्रम बनाता है। इसे जब आप विजुअल फॉर्म में डालते हैं तो ये बिल्कुल ऑर्बिट्स बनाता है जो प्लैनेट्स की होती है। और वर्ड यूज हुआ तैर रहे हैं। हमें ग्रेविटेशनल वेव्स आइंस्टाइन के कंसेप्ट से पता चला कि ये तमाम स्पेस में ऐसे चलते हैं जैसे किश्ती पानी में चलती है, तैर रही है। तो जरा गजनफर साहब मुझे बताइए कि ये कायनात तख्लीक की गई कुरान करीम ठीक,
ये इब्दा हुआ कुरान करीम ठीक, ये बिग बैंग के पूरा प्रॉपर डिस्क्राइब किया कुरान करीम ठीक, उसके बाद पानी से हर जिंदा चीज बनी कुरान करीम ठीक, ग्रेविटी के इफेक्ट को, सोलर ग्रेविटी को और अर्थ दोनों तरह की ग्रेविटी कुरान करीम ठीक, उसके बाद जो सकफ महफूजा की बात की कुरान करीम ठीक, उसके बाद ऑर्बिटल मोशन की बात की कुरान करीम ठीक। एक कोइंसिडेंस हो सकता है, दो कोइंसिडेंस हो सकता है, हजारों हैं, ये तो मैं मेंशन नहीं कर सकता यहाँ पे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि किसी इंसान को ये बातें पता? ये सिर्फ उसी को पता हो सकती है जो क्रिएटर है, जिसने सब तमाम चीजों को क्रिएट किया हुआ है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत आपने जो जिस जहत में आपने बात की है और जो बात की आपने परतें हमारे सामने रखी हैं, यकीनन ये हमारे ऑडियंस के लिए बहुत रहनुमाई का बायस होगी इंशाल्लाह ताला। और हमारे यार लोग भी अगर इस निगाह से देखें, इस जहनियत से सोचें, तो बड़ा फायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, पॉइंट आपने जो मुझे दिया है और जिससे मैं समझा हूं कि ये जो डॉक्टर साहब बिग बैंग की कहानी है और ये जो साइंस की बेबसी है, ये जो 13 अरब और 80 करोड़ का टाइम है और बिग बैंग की या उस सिंगुलैरिटी की या सिंगल डेंस पॉइंट की जो अपनी एग्जिस्टेंस है, डॉक्टर साहब वो खुद एक सवालिया निशान है ना। और मैंने ये सवाल उस दिन पूछा भी और मुझे जवाब नहीं मिला कि आप ये कहते हैं कि सिंगुलैरिटी के साथ स्पेस और वक्त का आगाज हुआ, और अभी हालिया पता है हमारे अजीज डॉक्टर फराज सिद्दीकी साहब ने तो खुद तस्लीम कर लिया है कि सिंगुलैरिटी से पहले भी वक्त और स्पेस टाइम था। उनका भी एक बयान भी आया है, तो वो उन्होंने अब उसकी वजाहत भी कभी करेंगे, क्या मुराद थी मुझे नहीं पता, अगर वो खुद इसका क्लियर भी करें तो अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब देखें, मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब देखिए कि आप कहते हैं, हमें भी पता है वो धमाका नहीं है, ठीक है, वो एक्सपेंशन है, और जब भी कोई चीज एक्सपैंड होती है तो क्या उसके पहले उसके लिए स्पेस होना जरूरी नहीं है? वो किस जगह पे एक्सपैंड हो रही थी? सिर्फ दूसरा इंतखाब ये है कि सिंगुलैरिटी ने खुद ही पहले स्पेस को जन्म दिया, फिर वो उसी में एक्सपैंड होना शुरू होगी। तो डॉक्टर साहब ये जो एक हमें कंट्रोवर्सी और ये जो कंट्राडिक्शन नजर आती है, फिर जो टाइम की बात है, अरब 80 करोड़ जो डॉक्टर साहब साल है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा जो ISS है, जो स्पेस स्टेशन है, 420 किलोमीटर हमारी जमीन से ऊपर की फिजा है डॉक्टर साहब, वहां तो लाइट ईयर्स और लाइट की जो रफ्तार है उसके मामला शुरू हो जाते हैं। तो टाइम को मैयर करना और इस तरह कैलकुलेट करके इसको फिक्स कर देना कि वहां के दिन और रात और वहां की सदियां, वहां के लम्हात, तो डॉक्टर साहब हमारे जहनों से और हमारी काउंटिंग से, हमारे कैलकुलेटर से कहीं परे हैं। कि जो 13 अरब 80 करोड़ की कहानी, जो टाइम वाली कहानी है, हमारे स्पेस स्टेशन के ऊपर 420 किलोमीटर हम जमीन से बाहर निकलते हैं, तो वहां तो वक्त और स्पेस का एक अपना पैमाना है ना। तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि वो गिनती 420 किलोमीटर के नीचे वाले टाइम की कैलकुलेट हुई है या ऊपर वाले टाइम की कैलकुलेट हुई है, क्योंकि वहां तो टाइम का अपना एक जोन है। फिर ये कि डॉक्टर साहब सिंगुलैरिटी की जो एक्सपेंशन है, वो अगर देखें ना, आप एक नुक्ता लगाते हैं किसी बैलून पे और उसको आप फुलाते हैं, तो वो किसी स्पेस में तो डॉक्टर साहब फूट रहा होता है ना। तो क्या सिंगुलैरिटी ने स्पेस को पहले जन्म दिया है, फिर उसमें एक्सपैंड हुई, या स्पेस उसके लिए अननोन, जिसको डॉक्टर सैयद फैज साहब कहते हैं कि अननोन टाइम और स्पेस पहले भी था? देखिए, जैसे आपने फैज साहब की बात की, पहले तो आप ये समझ लें कि टाइम है क्या, यहाँ पे हम टाइम किसे कहते हैं, और क्या क्वांटम लेवल पर टाइम एग्जिस्ट करता है। टाइम को अगर आप वैसे लो लें, अगर आप एज ए ह्यूमन ले लें, टाइम आपके लिए क्या है? टाइम आपके लिए है अ मेजर ऑफ चेंज। जैसा जैसा चेंज आ रहा है आपकी बॉडी में, आपकी सराउंडिंग में, जो चीज चेंज हो रही है उसके लिए टाइम है। कुछ चीजें जिस पर चेंज नहीं आ रहा उसके लिए टाइम है ही नहीं। जैसे 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जो पहला फोटोन चला, फोटोन वो पार्टिकल जिससे लाइट बना है, जो सबसे पहला फोटोन चला, उस फोटोन पे आपको पता है अभी तक कितना टाइम गुजरा है गजनफर साहब? नो सर, बताइए। उस पे अभी एक दिन भी नहीं गुजरा, उसके लिए टाइम गुजरा ही नहीं। जो भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगी उसके लिए टाइम रुक जाएगा। तो जैसे आपने बयान किया, टाइम रिलेटिव है, जिसके लिए जितना गुजर रहा है, हम तो CMBR की लाइट्स जो रेड शिफ्ट है उसको कैलकुलेट करके टाइम कह देते हैं कि इतना टाइम गुजरा है, उस रेड शिफ्ट के बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि इतना टाइम गुजरा है। पर ये याद रखिएगा कि ये यहाँ का टाइम है, हम लोग जरूरी नहीं है कि यही रियल टाइम है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप सोचिए कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं,
ایک بڑی مشہور گیم تھی ایج آف ایمپائرز. جی بچپن میں میرے والد صاحب بھی بڑا کھیلا کرتے تھے, میں بھی کھیلا کرتا تھا. آپ اپنی جو ہے وہ فوج بناتے تھے اور سٹیز ڈیولپ کرتے تھے اور اس میں فصلیں اگاتے تھے. وہ گیم بنی 1998 میں, لیٹس اسیوم, اور اس کے ایک صحیح پلیئر کو کانشیسنس مل گئی. ویسے تو کانشیسنس نہیں ہے ان کے پاس. تو اس کو ٹھیک لگے گا کہ یہ تمام چیزیں جو میری ارد گرد ہے, یہ سٹی ہے, یہ فصلیں ہیں, یہ فوج ہے, یہ تو 98 سے سٹارٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے تو کوئی ٹائم اینڈ سپیس تھا ہی نہیں. اس کے لیے تو صرف وہی ٹائم اینڈ سپیس ریئل ہے. پر میرے اور آپ کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے وہی اصلی ٹائم اینڈ سپیس ہے کہ نہیں؟ اصلی ٹائم اور سپیس اس کے باہر ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب بولیے, آ تو رہی آواز؟ ابھی اس کو اپلائی کریں اپنے اوپر. ہم جس کو کہہ رہے ہیں کہ 13.8 بلین ایئرز اگو یہ کائنات سٹارٹ ہوئی, جیسے ایتھیسٹ کہتے ہیں, اور یہی اصلی ٹائم اینڈ سپیس ہے. اگر آپ ایج آف ایمپائرز کا وہی کریکٹر ہوئے اور آپ کو لگے کہ ہمارا ٹائم اینڈ سپیس ہی اصلی ہے اور اصل میں اصل ٹائم اینڈ سپیس اس سے باہر ہو, ایک ان نون ٹائم اینڈ سپیس ہو, تو کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ بالکل ہے. آپ کو خود اپنی انڈرسٹینڈنگ دے رہی ہے. آپ نے جتنی بھی سیمولیشن اپنے لیے کریٹ کی ہیں اس کی اپنی ایک ٹائم اینڈ سپیس ہے. آپ جس میں ہیں اس میں ایک الگ ٹائم اینڈ سپیس ہے. تو ٹائم اینڈ سپیس جس کو ہم جیسے کہتے ہیں, شاید وہ ہو ہی نہیں ایسی, شاید وہ اس سے الگ ہو. ایک ہی چیز جو ہے جو اس سے الگ ہے اس سیمولیشن سے, وہ ہے کانشیسنس. میری اور آپ کی کانشیسنس. ہم کانشیس بینگ ہے, سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو ٹائم اتنا سمپل نہیں ہے جیسے یہ بیان کرتے ہیں. ٹائم جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان تمام ایگزامپلس کو سمجھنا ہوگا. اچھا ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. میرا خیال ہے اب تو لوگ وقت کو دھوکہ اور الوژن بھی قرار دیتے ہیں کہ یہ ہمارے انسان کی ایک سہولت ہے, جو گھڑی کی ٹک ٹک ہے, تو یہ تو انسان کا اپنا ایک شیڈول ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جیسے ابھی بڑا خوبصورت نقطہ دیا تھا کہ جیسے ابدا میں, بدا میں اور خلق میں نا بڑا فرق ہوتا ہے, کہ تخلیق جو ہے وہ میٹیریل موجود چیزوں سے ہوتی ہے, بدا جو ہے وہ نتھنگ سے ہوتی ہے, جس کو ایکس نہیلو کہتے ہیں ہم. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو نقطہ ہے یہ بڑا باریک بھی ہے اور لطیف بھی ہے, جس طرح سنگولیرٹی کی ہم بات کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہیں جو لوگ سائنسی رویوں پر بزد ہیں اور وہ سنگولیرٹی کو ہی کریٹر یا کریشن مانتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب کہیں نہ کہیں ایمانیات تو ان کے ساتھ بھی جڑ جاتی ہے نا, یہ بھی تو ایک عقیدہ ہی ہے, کیا کہیں گے؟ یعنی جو ہمارے یار لوگ ہیں جن کا ہم نام لے بھی رہے ہیں اور نہیں بھی لے رہے, تو یہ ان کا بھی تو ایک ایمان اور عقیدہ ہی ہوا نا. دیکھیں, اور میں کبھی کبھی مجھے خود حیرانی ہوتی ہے کہ یار ہمارے مذہب کے بعد اتنے میریکل نہیں ہے جتنے آپ سائنسی لوگوں کے پاس ہیں. اور آپ کے جو سائنس کے یو ٹرن ہے, اگر آپ گلیلیو سے شروع کریں, جب بیچارے کو وہ بدعت کا فتویٰ دے کر اس کو قید میں بیچارے کو جانا پڑا, جب اس نے انڈورس کر لیا تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ اسٹیٹک بھی نہیں ہے اور یہ مرکز نہیں ہے بلکہ سورج مرکز ہے, اور پھر جو کچھ ہونا پڑا اور جو پھر سائنس نے وہاں سے ٹرن لیا, اور پھر ہم آگے اگر اسپائنوزا کو دیکھیں میں, اگر آپ 18 سینچری میں آ کے نیوٹن پہ آ جائیں اور پھر آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی پہ آ جائیں, اور بعد میں پھر ہمیں پتہ ہے 1927 میں میرا خیال ہے جارج لیمیٹر ایک کرسچن پادری تھے خود, جنہوں نے بگ بینگ کی تھیوری دی تھی, اور لوگ خود بھول جاتے ہیں کہ وہ خود ایک مذہبی آدمی تھا. اور بعد میں یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے ہبل بھیا لے گئے ایکسپینشن کی سینس میں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ان کے اپنے یہ سائنسی عقائد کہہ لیں, میں تو ان کو سائنسی کے جو معجزات ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں مجھے تو عقیدے کے رنگ میں نظر آتے. بالکل ایسے ہی. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں. غضنفر صاحب, میرا جو پوائنٹ ہے نا, میں دنیا کے کسی بھی انسان سے نفرت کبھی بھی نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں ایک ٹاسک دیا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہمیں تمام انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے. تمام انسانیت ایک گروپ ہے, اس میں کچھ لوگ ہیں جن کو عقلی دلیل چاہیے ہے, جن کو منطق چاہیے ہے, جو لاجک سے چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو ان کو سمجھانے کے لیے میں پوری محنت کرتا ہوں, پوری دیانتداری سے محنت کرتا ہوں کہ وہ اور وہ ایٹرنل سکسیس کی طرف آ سکیں. پر اس میں ایک گروپ ایسا بھی ہے جو دنیا اور نفس کا غلام ہے. قرآن کریم کی آیت ہے کہ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں, دیکھیے قانون تو دو ہی ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور ایک اپنے نفس اور شیطان کا قانون آپ مانے. پھر
तो जो शख्स अपने नफ्स को काबू नहीं कर सकता फिर वो रीजन ढूंढता है अल्लाह ताला के निजाम से भागने का, क्योंकि जब आप ये मानेंगे कि कोई क्रिएटर है तो फिर आपको उस क्रिएटर की इताअत भी करनी होगी। वो क्रिएटर आपसे कुछ मांगेगा जिसे आपने फॉलो करना होगा। और अगर आप कहें कि कोई क्रिएटर नहीं है तो फिर तो आप अपने नफ्स के गुलाम हुए, या फिर तो आप जो चाहे करें, कोई आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। तो इन अ सेंस जब कोई कुछ भी नहीं मान रहा होता जैसे आपने कहा, फिर भी वो किसी न किसी अकीदे पर होता है, और सबसे बड़े अकीदे पर होता है, वो अपने नफ्स का गुलाम होता है और उसी की बात मान रहा होता है। जैसे आपने कहा कि एक साइंस का गुलाम है, वो बस साइंस को ही मानता है। साइंस तो एक टूल है, उसका तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। मैंने आपको उसका अल्टीमेट जवाब दे दिया कि आपकी पूरी दुनिया की साइंस क्रिएट करें, आपकी जो ऐनक है उसका जो मटेरियल है उससे शुरू करें, और उससे अर्थ मटेरियल्स पे जाएं, अर्थ मटेरियल से सितारों पे जाएं, सितारों से वापस बिग बैंग पे जाएं, और बिग बैंग के बाद सिंगुलैरिटी पे आप रुक जाते हैं। तो जो इसको मान रहा है उसके पास अल्टीमेट जवाब ही नहीं है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो साइंस पे अपना पूरा ईमान ले आए, पर जिस पे ले आए हैं उसके पास खुद ही जवाब नहीं है। उसको नहीं पता कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, उसको नहीं पता कि 95% ऑफ कायनात डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कैसे काम करती है, उसे नहीं पता कि जो ये एटम है, हम जिस सब कुछ एटम से बना है, एटम तो नॉन लिविंग है, उस नॉन लिविंग एटम से ये जो हमारा सोचने समझने वाला लिविंग बीइंग बना, वो लिविंग बीइंग कैसे बना उसे नहीं पता। तो उस साइंस को पास ही जवाबात नहीं है, और ये उनकी साइंस खुद कहती है कि हम ये नहीं समझते। ठीक है, गजब, ठीक हो। ये अगला जो पॉइंट है ये आपकी बातों से मेरे सामने ये बिल्कुल खुलासे की तरह सामने है कि डॉक्टर साहब, जब हम ये बात रखते हैं कि यार अहले अक्ल जो है ना, वो बहुत सारे एथियस्ट मैंने देखा है, मेरी बात हुई, बहुत लॉजिकल बात करते हैं, बड़े डिसेंट वे में बात करते हैं, बड़ी इज्जत दे के आपको बात करते हैं। हमारे यहाँ भी ये चीजें मौजूद है, लेकिन थोड़ा शिद्दत और तासुब जो है वो हमें बाज दफा देखना पड़ जाता है। तो ये चीजें तो खैर वक्त के साथ चेंज होती रहती हैं। हम जब उनको डॉक्टर साहब ये बात रखते हैं ना कि अगर हम, मेरा ख्याल है ये तादाद उस दिन बात भी हुई तो शायद कहीं गलत बता दी गई कि मेजोरिटी में जो साइंटिस्ट है वो 30, मेरा ख्याल है 1 या 2 या 3% जो है ना वो ज्यादा हमें मजहबी या खुदा परस्त साइंटिस्ट मिलते हैं, और बीच में को 15-20 की जो रेशो है वो कुछ न्यूट्रल पोजीशन पे है कि जो किसी हस्ती को तो मानती है लेकिन वो मजहबी खुदा को नहीं मानती, और 45 या इसके लगभग कहीं जो परसेंटेज है वो हमें एथियस्ट या नॉन रिलीजियस लोगों की नजर आती है। डॉक्टर साहब बड़े बड़े नामों में मिलते हैं, आप न्यूटन से आइंस्टाइन से शुरू हो जाएं, मैक्स प्लांक देख लें, आइजनबर्ग है, लुइस पास्चर, विलियम थॉमसन, जॉर्ज लेमेट्रे की अभी बात हुई, फिर स्पाइनोजा का मैंने जिक्र किया, पेन रोज की बात देख लें, कैथिल ओमोर जो कैंडियन एम्ब्रोलॉजिस्ट थे, आप हॉकिंग तक भी आ जाएं, खुद वो ये ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी पे उनका काम हमें नजर आता है। तो डॉक्टर साहब ये सारे लोग ये तो अपनी बेबसी भी मानते हैं और ये खुद एक जो है ना वो ऐसी अथॉरिटी को मानते रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो एक रवैये हैं कि जी ये मजहब या खुदा को मानना ये तो एक नशा है, और आप इस नशे पे लोगों को ऐसे जैसे लाहौर की किसी नहर पे वो टीके भरने वाले नशेई बैठे हों और आपको ये आप मजहब के नाम पे लोगों को इंजेक्ट करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो हस्तियां मुझे नजर आती हैं, जो साइंटिस्ट हैं या जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सप्लोरर हैं, रिसर्चर हैं, क्या ये बेवकूफ है? अच्छा, आपका सवाल जितना मैं समझा हूं, आप कह रहे हैं कि जितने भी साइंटिस्ट हैं वो फिर अल्लाह को या खुदा को क्यों नहीं मानते। यहाँ पे ये बात की आपने, मतलब इसकी समरी अगर मैं ले लूं। ये हमारे यार लोग हैं वो कहते हैं कि मजहब को या खुदा को मानना, को क्रिएटर किसी को मानना, ये तो बेवकूफी है और ये पागल लोग हैं जो मजहबी लोग होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये जो नाम हमें मिलते हैं, जो साइंटिस्ट, जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या ये सारे के सारे बेवकूफ हैं जो एक ताकत को मानते हैं? बहुत खूबसूरत बात की आपने, अपने तो बिल्कुल बिल्कुल आपने एग्जैक्ट बात कर दी। जैसे कीथ मूर की आपने बात की, जैसे आपने स्टीफन हॉकिंग एक एथियस्ट है पर उसकी किताब अभी भी पढ़ी हुई है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 1980 का एडिशन उठाएं आप, ये उसकी स्टेटमेंट है। वो कहता है आई कैन नॉट एक्सप्लेन, ये जो सिंगुलैरिटी से ये कायनात शुरू हुई इसके बारे में कहता है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई द यूनिवर्स बिगेन द वे इट डिड, ऑल आई कैन से that it was an act of God who intended to create being like us। मैं ये बयान ही नहीं कर सकता कि ये कायनात ऐसे क्यों शुरू हुई जैसे ये शुरू हुई है। शायद कोई खुदा हो जो हम जैसी मखलूक को बनाना चाहता हो।
آپ پھر آپ نے جیسے روجر پینروز کی بات کی، روجر پینروز کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کے چانسز کہ یہ کائنات خود بن گئی وہ ایسے ہیں جیسے میں غضنفر صاحب کی آنکھوں پر پٹی باندھ دوں اور ان کے سامنے ریت رکھ دوں، اس ریت میں سے ایک ذرہ، ریت کا ایک ذرہ اٹھاؤں، اسے سرخ رنگ دے دوں، اور پھر اس پوری دنیا کو، اس پوری کائنات کو ریت کے ذروں سے بھر دوں اور کہیں پہ اس کائنات میں وہ سرخ رنگ کا ذرہ چھپا دوں، اور غضنفر صاحب کو کہوں کہ آپ کے پاس ایک ہی ٹرائی ہے، آپ نے اس پوری کائنات جو ذروں سے بری ہو رہی ہے اس سے جو ہے آپ نے یہ سرخ والا اٹھانا ہے، تو یہ چانس ہے کہ کائنات خود بن جائے۔ ایک 1 جو ہوتا ہے اس کے 110 ریز ٹو پاور 123 یعنی پوائنٹ کے بعد 123 1% چانس بھی نہیں ہے، مطلب کیلکولیٹر وہاں کام چھوڑ دیتا ہے، پر یہ ایگزامپل سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایسے ہے، نیوٹن مانتا تھا کہ کریٹر ہے جس نے اسے بنایا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو کہا پرابلم یہ ہے، 2 پرابلمز ہیں، میں دونوں ایکسپلین کرتا ہوں۔ ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل عقل کے غلام ہو جاتے ہیں۔ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ ہاں، یہ منزل نہیں ہے، میں اب سمجھاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے۔ یا عقل گو آستہ سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اب ذرا سمجھیے یہ کیا پوائنٹ ہے میرا۔ دیکھیے میں خود ایک ایکیڈیمک ریسرچر ہوں، ہم ایکیڈیمک ریسرچ کیسے کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل مجھے 15 پوائنٹس کو پروف کرنا ہے، تو میں جب اپنی ریسرچ کرتا ہوں تو میں ایک چیز تک پہنچنے کے لیے 15 پوائنٹس کو پروف کرنا ہے۔ میں جب اپنی ریسرچ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں 10 پوائنٹس کو، اسے میں اپنی کوگنیٹیو ایبیلٹی سے پروف کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد جو پوائنٹس ہیں اسے میں اپنی کوگنیٹیو ایبیلٹی سے پروف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ چیزیں جو ہے وہ میری کوگنیٹیو ایبیلٹی سے باہر ہیں، میری کوگنیٹیو ایبیلٹیز اتنی ہے ہی نہیں کہ وہ اسے سمجھ سکے۔ پر چونکہ میں نے ایک ان ڈیپتھ ریسرچ کی اور اس میں سے 10 پوائنٹ میں نے پروف کر لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسی سیکوینس میں آگے والے پوائنٹس بھی ٹھیک ہیں۔ اسی پہ بیس کرتی ہے آپ کی پوری سائنس۔ آپ کی سائنس نے کبھی بھی گریوٹی کو نہیں دیکھا، آپ کی سائنس نے میجورٹی آف آپ کو پتا ہے ہم الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی لائٹ کے جو اسپیکٹرم ہے اس کا ہم 0.0035% دیکھ سکتے ہیں، باقی 99.99% ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وہ ہم کہہ رہے ہیں ایزمپشنز پر، اس کے ایفیکٹ پر، علم الیقین پر کہہ رہے ہیں، عین الیقین پر نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو پرابلم یہ آتی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ جن کو میں کہتا ہوں کہ جینون ہے، ان کے ساتھ یہ پرابلم آتی ہے کہ وہ یہ لیپ آف فیتھ نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہر چیز میں کوگنیٹیو ایبیلٹی سے پروف کروں گا، وہ چیزیں بھی جو اس کوگنیٹیو ایبیلٹی سے پروف نہیں ہوتی۔ دیکھیے جو بھی چیز اس ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے اسے آپ اس کوگنیٹیو ایبیلٹی سے پروف نہیں کر سکتے، پر وہ انا میں آ جاتی ہیں، اسی پر سٹک ہو جاتے ہیں۔ جبکہ آپ کی پوری ایکیڈیمک ریسرچ، آپ کی سائنس اس پہ کھڑی ہے، کیونکہ 10 پوائنٹ آپ نے پروف کر لیے تو اگلے 2 پوائنٹس آپ کو ماننے پڑیں گے۔ یہ ہوتا ہے لیپ آف فیتھ۔ یہ ہے جہاں پہ ہمیں قرآن کریم نے غیب کا حکم دیا ہے کہ اس پہ بھی آپ نے ایمان لانا ہے، کیونکہ آپ نے باقی باتیں اپنی کوگنیٹیو ایبیلٹی سے پروف کر لی ہیں، آپ سیٹسفائی ہو گئے۔ 2 کو نہیں کر سکتے، آپ کی ایبیلٹی وہ نہیں ہے، تو اس کو آپ مان لیجئے، یہ ہے وہ۔ تو ایک یہ کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری اس سے الگ ہے۔ دوسری کیٹیگری جو نہیں مانتی ہے وہ ہے، دیکھیے یہ جو ہمارا نفس ہے نا، ہمارے ساتھ نفس ہے۔ سورہ شمس میں غضنفر صاحب قرآن کریم، عربی کا اسلوب ہے کہ جب بھی قسم کا ذکر کیا جائے تو بہت امپورٹنٹ بات آنے والی ہوتی ہے۔ تو سورہ شمس میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 11 قسموں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ہم نے آپ کے اندر برائی بھی رکھ دیا ہے، فجور بھی رکھ دیا ہے، اور تقویٰ بھی رکھ دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ نے کیا اٹھانا ہے۔ کامیابی یہی ہے کہ تقویٰ اٹھاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے اندر فجور پڑا ہوا ہے، اگر آپ پوری زندگی اسے فیڈ کرتے رہیں گے، یہ ایسے ہے جیسے آپ نے ایک جنگلی گھوڑا لے لیا ہے اور آپ نے پوری زندگی اسی کی مانی ہے۔ وہ جہاں جانا چاہتا تھا آپ لے کے گئے، وہ جو کھانا چاہتا تھا آپ نے اسے کھلایا۔ تو جب آپ ایک ایج پر پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ کے پاس کنٹرول نہیں رہتا، پھر آپ اس گھوڑے کو لے کر چل نہیں رہے ہوتے۔ وہ اب اتنا زورور ہو گیا، وہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ آپ کو کھینچتا ہے۔
آپ اس کو نہیں کھینچ سکتے. تو یہ دوسری کیٹیگری پھر یہ ہوتی ہے, انہیں جانتے بوجھتے حق مل جاتا ہے پر وہ اس نفس کے جانگلی گھوڑے کو نہیں سنبھال سکتے اور وہ انہیں لے کر چل رہا ہوتا ہے. بہت ڈاکٹر صاحب شان. ڈاکٹر صاحب ریلیکس ہو جائیے, پانی پیجیے, میں نے بھی رکھا ہوا ہے, اور ہمارے 55 منٹس ہو گئے ہیں. 5-7 منٹ ڈاکٹر صاحب, ہم کیجول شخصیات جب آتی ہیں, ویسے عام لوگوں سے تو بات ہوتی رہتی ہے, لیکن میرے نزدیک تو سارے خاص ہوتے ہیں, لیکن چونکہ آپ کا ٹائم بڑا خاص ہوتا ہے اور آپ لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں, کچھ ہم کیجول باتیں بھی کرتے ہیں 5-7 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت سارے ڈاکٹر صاحب آپ نے نکات دیے ہیں, بالکل بالکل. تشریح کی رہ کی ہے, آپ کی جو روانی, جو سلاست اور جو فصاحت ہے, جو بلاغت ہے, وہ تو مجھے شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ اس کے لہجے میں ایسی لکنت تھی, دل میرا بہ گیا روانی میں. تو میرا تو دل اب ڈاکٹر صاحب بہ چکا ہے, میں پانی اسی لیے بھر بھر پی رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کچھ اب تھوڑے کیجول کو ایک آدھی بات کرتے ہیں, ون ایک سینٹینس میں, چھوٹے چھوٹے جملوں میں. بات ہماری ہو چکی, آگے انشاءاللہ ہم اس کا پارٹ کریں. ڈاکٹر صاحب کیجول سا ایک سوال ہے کہ آپ, چونکہ یہ ہمارے یہاں ٹرینڈ نا پشاور سے ہی آیا ہے, کوئٹہ ہوٹلوں کا, آپ تنہائی میں کوئٹہ ہوٹل پہ بیٹھے ہیں اور سامنے ایک میرر لگا ہوا ہے, اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں, اچانک آپ کی نظر پڑتی ہے اور وہاں آپ کو ڈاکٹر سفیان کا پارٹ 2 نظر آتا ہے. اب جب دیکھ کر آپ اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ایک جملے میں؟ اچھا, میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کرتا ہوں, میں ایک ہی ورڈ میں کہوں گا آج کل کی سچویشن کے لیے. آپ کو پتہ ہے ہر طرح میں کہوں گا اطمینان, بس سکون, اطمینان, بس. یہ میرے لیے ایک بڑا ایک خوبصورت لفظ ہے جو مجھے ایک جرنی کے بعد مجھے محسوس ہوتا ہے. دیکھتا ہوں تو اطمینان کی ایک فیلنگ آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سب زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, کبھی ہوتا ہے نا بہت ساری چیزیں ہم کر لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں زندگی میں رہ جاتی ہیں, کچھ آپشن جو ہم نے نہیں رکھے ہوتے وہ ہمارا پہلا آپشن بن جاتے ہیں, اور جو آپشن ہم نے ہمیشہ پہلے نمبر پہ رکھے ہوتے ہیں وہ کہیں ہم سے مس ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کبھی لگتا ہے کہ یار یہ چیز رہ گئی ہے, کوئی ذہن میں ایسی بات آتی کہ میں اپنی اسٹڈیز ایسٹرو فزکس میں کرتا تھا. ٹھیک ہے, مجھے بہت پسند ہے ایسٹرو فزکس, کہ میں ایسٹرو فزکس میں اپنی اسٹڈیز کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کبھی ہوتا ہے اکیلے میں, تنہائی میں, کوئی ڈاکٹر سفیان کو مشورہ؟ ڈاکٹر سفیان کو مشورہ میں نے ویسے قرآن کریم کو زیادہ ٹائم دوں. ٹھیک ہے, دونوں کتابوں کو, ان سینس قرآن کریم اور کائنات دونوں کو زیادہ ٹائم دوں, شاید مجھے زیادہ ٹائم دینا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شاندار آنسر. آپ یہ ہمارا راؤنڈ ایک اسپیشل ہوتا ہے, اسٹڈی, تاریخ, یہ ریسرچ چلتی رہتی ہے. پارٹ ٹائم میں آپ کا دوسرا رخ کیا ہے؟ پروفیشنل رسپانسبلٹیز سے ہٹ کر ڈاکٹر سفیان اور کیا ہے, کیا کرتے ہیں, یا اور فری اوقات میں آپ کے مشاغل کیا ہوتے ہیں؟ یا ایسے کہہ لیں کیا کرنا چاہوں گا میں, مجھے کرکٹ کا بہت زیادہ شوق ہے. ایسے کہہ لیں جب میں بڑا ایکسائٹڈ ہوتا ہوں نا, تو میں ایسے ہی اپنے آپ میں خیالی سا ایسے بیٹ گھماتا ہوں, چھکا مارتا ہوں, یا ایک بڑی یارکر سی بال کروا دیتا ہوں. مجھے گرینری کا بڑا شوق ہے, تو میں پودے لگائے ہوئے ہیں کافی, تو میں ان پودوں پہ گھومتا ہوں, میں وہ پودے دیکھتا ہوں, ان کی گروتھ دیکھتا ہوں, اس نے جو پھل کیے ہیں وہ بڑا اچھا لگتا ہے, مجھے بہت مزہ آتا ہے. کرکٹ مجھے بہت پسند ہے. میرا یہ بہت ہی وہ ہے کہ مجھے موقع ملے میں کرکٹ زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کر سکوں, اور یہ پودے, گرینری مجھے بہت زیادہ پسند ہے, میں ان کے ساتھ اٹیچ رہتا ہوں. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے جو آپ کی طرف جو اٹریکشن ہوئی نا, مجھے وہ آپ کی آواز تھی, یعنی آپ کی آواز کی جو پچ ہے یا بیس ہے. تو آپ کو لگتا ہے آپ کی آواز آپ کی ساری شخصیت پہ بھاری, آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں اپنی یونیورسٹی میں, اس سے پہلے کہ میں یہ پبلک میں یہ ڈیبیٹس وغیرہ یا اپنے جو غور و فکر سیریز شروع کی, میں اپنی یونیورسٹی میں جتنے بھی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتے تھے, ہمارے ریسرچ کانفرنسز ہوتے ہیں, کوئی 8-9 ہوئے ہیں, ان تمام کو میں نے ایز اے ہوسٹ لیڈ کیا ہے. میں اسے ہوسٹ بھی کرتا تھا اور ایز اے آرگنائزر بھی ہوتا تھا. کنوکیشن ہوتے تھے, بڑے ایونٹس ہوتے تھے, تو میں ان کو ہوسٹ کرتا تھا. پر مجھے کبھی بھی ایک موقع پر یہ نہیں لگا کہ میری آواز میں کچھ خاص ہے. مجھے لگا کہ شاید میں تھوڑا کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں, کانفیڈنٹ ہوں. یہ جو نکھار آیا ہے میرے خیال میں یہ کنٹینٹ کی وجہ سے آیا ہے, آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں. وہ جو کنٹینٹ میں شیئر کر رہا ہوں, شاید اس کی وجہ سے اس آواز میں وہ بیس یا جو بھی آپ کہہ رہے وہ آیا ہو. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, لیکن آپ کبھی اپنی آواز پہ غور کیجیے.
آپ کی آواز میں آپ کو خود ایک روب اور دبدبا نظر آئے گا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس میں جو دلکشی ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ سننے والوں کو مائل ضرور کرتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہمارے آڈینس میں خواتین بھی سنتی ہیں، بچے بھی سنتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں اکثر پوچھتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ میرا موڈ ہے کبھی ہم فیمنزم پہ، خواتین کے حقوق پہ، رائٹس پہ بھی بات کریں، تو آپ جیسی پڑھی لکھی شخصیات ہو، ویسے ڈاکٹر صاحب آپ عورت کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیے، مرد اور عورت میں صرف اور صرف رسپانسبلٹی کا فرق ہے کہ اس دنیا میں دونوں کو ٹھیک ہے، ایک ڈفرینٹ رسپانسبلٹی دے دی گئی، اور وہ اگر آپ دیکھیں تو ہر لیول پہ ہر ایک کو ڈفرینٹ رسپانسبلٹی دی گئی۔ جتنی ٹھیک ہے، رسپانسبلٹی دی گئی ہے اتنا جو ہے وہ پوچھنا بھی ہے۔ کسی کو اگر 4 سوال دیے گئے ہیں، 4 چیپٹر دیے گئے ہیں تو وہ 4 چیپٹر سے پیپر بنے گا، کسی کو 3 چیپٹر دیے گئے ہیں تو 3 سے پیپر بنے گا۔ the only difference is کہ ہم لوگوں کو رسپانسبلٹی الگ ہے، بالکل ایک چیزیں ہیں ٹھیک، ہم، اور ہم میں اور کوئی فرق نہیں ہے۔ رسپانسبلٹی مردوں میں بھی دیکھیں ڈفرنٹ ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ڈفرنٹ ہے، میری ڈفرنٹ ہے، ہر ایک کی جاب کی وجہ سے جہاں پیدا ہوا ڈفرنٹ ہے، اسی طرح یہ بھی ایک ڈفرنس ہے، اور کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، ہمارے لیے جو ہے بالکل ایگزیکٹلی سیم ہے۔ بے شک ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویسے میں یہ پڑھے لکھے لوگوں سے سوال کم کرتا ہوں، لیکن آپ سے چونکہ محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب پیسہ زندگی میں میٹر کرتا ہے اور کتنا میٹر کرتا ہے؟ دیکھیے، میرے لیے ایک چیز ہے، وہ ہے کنٹینشن کی فیلنگ، کہ آپ کتنا سیٹسفائی فیل کرتے ہیں۔ میں ایک فیلنگ محسوس کرتا ہوں، اب میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، کم ہے زیادہ ہے، میں یہ فیلنگ محسوس ہی نہیں کرتا کہ یار یہ تو اچھا ہونا چاہیے، گھر ہونا چاہیے تھا، اچھا بڑا ہونا چاہیے تھا، گاڑی تھوڑی بڑی ہونی چاہیے، میرا وہ تھاٹ پروسیس ہی نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ نو کیوں، میں اس پہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، پر پیسہ ہونا چاہیے، نہیں ہوگا تو آپ اپنی بیسک نیسیسٹیز کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ آپ بیسک نیسیسٹیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ اس غور و فکر کر ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، فضل ہے، میری ایک جاب ہے، میرا ایک پروفیشن ہے، میرا ایک کیریئر ہے جس سے میں کما رہا ہوں، میں سیٹسفائی ہوں، اور میں سیٹسفائی ہوں تو میں ایک سیٹسفائی مائنڈ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو بیسک نیسیسٹیز ضروری ہیں، انسان کو پوری کرنی چاہیے، وہ پوری ہوں گی تبھی آپ یہ تمام کام کر سکتے ہیں۔ اچھا خوبصورت ڈاکٹر صاحب، آخری ایک دو بس لمحات ہیں، ایک سوال میں اکثر پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یار لوگ ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب ایک جملے میں اگر کہنا پڑے یار لوگوں کو یار نہ کرو، تو کون سی چیز ہوگی جو آپ ان کو کہیں یار نہ کرو؟ جس طرح میرا ہم ان کہتے سے ہیں نا ایک ہی یار، پیغام، ہاں جی میں جی ایک جی ہی جی پیغام کہوں گا، جی جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، ایگنوسٹک ہیں، اسکیپٹک ہیں، وہ سن رہے ہیں یا جب کبھی سنیں گے، دیکھیے میری فیلنگ کیا ہے، اور یہ بالکل اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جینون فیلنگ، یہ ایک ایسی ٹھیک فیلنگ ہے جیسے آپ کے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہو، آپ کو اس کا راز پتا ہو کہ یہ کتنی قیمتی ہے اور اس سے کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو، اور آپ اپنے بھائی کے پاس جائیں، اپنے دوست کے پاس جائیں اور اسے بتائیں کہ یہ چیز میں تمہارا فائدہ ہے، وہ نہ سمجھ رہا ہو اور آپ بار بار اسے یہ بتاتے رہیں کہ نہیں یہ فائدے کی چیز ہے، لے لو، بہت بڑا فائدہ ہے اس میں۔ تو میں ٹھیک جینوئنلی یہی کوشش کرتا ہوں ہر ایتھیسٹ کے ساتھ کہ یہ چیز میں اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے نالج سے، اپنی فیلنگ سے، میں بار بار کہتا ہوں، میں لوگوں کو اپنے الفاظ دے سکتا ہوں، اپنی فیلنگز نہیں دے سکتا، احساس، ورنہ وہ دے سکتا تو پلٹ چھپکنے میں واپس آ جاتے، تو میں الفاظ ہی دے سکتا ہوں۔ تو میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ بہت قیمتی چیز ہے، بہت خوبصورت چیز ہے، بہت پرسکون چیز ہے، اسے ایک دفعہ ان بائس ہو کے ضرور سمجھیے گا، ان بائس ہو کے قرآن کریم کھولیے گا اور ریسرچ مائنڈ سیٹ سے پڑھیے گا، میں یقین سے کہتا ہوں آپ بدل جائیں گے۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، دوستوں سے کبھی کوئی گلا، کوئی شکایت؟ ابھی آج کل تو مجھ سے کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ دوست ہوتے ہیں تو اکثر گھومنے جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے پلان بنایا نتیا گلی کا، مجھے بتایا، تو میں کوئی 4-5 سال بعد ان کے ساتھ گیا اور ہم وہاں بیٹھے، تو ہماری جو عام گپ شپ تھی وہ بالکل بدل گئی اور ہم یہی گپ شپ لگاتے رہے، بہت اچھا لگا۔ تو دوستوں کو مجھ سے بڑا یہ گلا رہتا ہے کہ میں ابھی کٹ گیا ہوں، تو میں نے وہ گلا ہٹانے کے لیے 2-3 ویکس اگو میں گیا، ہم نے 1-2 راتیں نتیا گلی میں صرف یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ گزاری، گپ شپ لگائی، گھومے پھرے اور واپس آگے، اور کوشش کروں گا کہ یہ کنٹینیو رکھا جا سکے۔ اور ایک بات مجھے بڑا اچھا لگا آج جو آپ نے یہ لاسٹ سیگمنٹ کیا نا،
کیونکہ ہمارا جی یہ ایریا ایسا ہے کہ یہ بہت ہی سیریس ہے، بہت ہی اب تھوڑا ایسے سا کہہ لیں کہ ایک بڑی بڑی انٹینس ڈسکشن ہوتی ہے، تو اس میں ایسے لائٹ موڈ میں پہلی دفعہ انٹرویو دے رہا ہوں، میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوں، مجھے بڑا اچھا بھی لگ رہا ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، شکریہ۔ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے جو اور پہلو ہیں وہ بھی سامنے آئے۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بہت ساری تشنگی رہ گئی ہے ان خلاؤں کو، انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو ہم دوبارہ بھی کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اسی طرح استعمال کریں گے جب وقت انشاءاللہ ہوا۔ تو ڈاکٹر انشاءاللہ صاحب آخری 30 سیکنڈ میں ہماری زی جنریشن کے لیے، نئے بچوں کے لیے ڈاکٹر صاحب کو ایسا پیغام جو بڑا ضروری ہے آپ کی طرف سے، اینڈنگ ریمارکس۔ سب سے میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے فالو کریں، میں یہ کہوں گا کہ ریسرچ مائنڈ سیٹ اپنائیں، غور و فکر والا مائنڈ سیٹ اپنائیں، اپنے آپ سے ایٹ لیسٹ 3 سوال تو ضرور پوچھیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ کیا وہ ایک ایسی کامیابی ہے جس سے آپ کو بھی اور آپ کے آس پاس تمام لوگوں سے فائدہ ہوگا، اور وہ ٹائم بیس نہیں ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے گا آپ کی زندگی کے ساتھ؟ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ آپ ان سوالوں پر سوچئے گا، اور سوچیں گے تو آپ کی زندگی بدلے گی۔ بچا ٹھیک ہو ڈاکٹر صاحب، اور کوئی بات جاتے ہوئے پھر میں ایڈ کرتا ہوں۔ بس یہی ایک لاسٹ ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگ جس دنیا میں ابھی رہ رہے ہیں اس نے ہمیں ہپنوٹائز کر دیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور سے اور کی چاہت تمہیں قبروں تک لے آئے گی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، جاب، بزنس، اور ہم جاگتے ہیں تو کہتے ہیں پوری زندگی گزر گئی۔ آپ ذرا اپنی لائف کو پیچھے دیکھیے، آپ کہیں گے اتنا تیز گزر گیا، یہ باقی بھی گزر جائے گا۔ جاگ جائیے، جاگیں گے تو آپ کو احساس ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کون کتنا قیمتی ہے، انہوں نے جواب دیا جس کے پاس جتنا احساس ہے وہ اتنا قیمتی ہے۔ اس احساس کو جگائیے، یہی آپ کو انسان بناتا ہے۔ ٹھیک ہو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، نوازشیں۔ آخری لائن میری طرف سے، چونکہ ہم اینڈنگ جو ہے نا شعر پہ کیا کرتے ہیں کہ گھٹن بڑی تو ہوا کے خلاف بولیں گے، یہ لوگ یوں ہی خدا کے خلاف بولیں گے، ہمارا تجربہ اچھا نہیں رہا سو ہمارا تجربہ اچھا نہیں رہا سو ہم تمام عمر وفا کے خلاف بولیں گے۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ملتے ہیں پارٹ 2 میں، جب فی امان اللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت اچھا لگا۔ تھینک یو سو مچ، تھینک بہت یو ویری بہت مچ، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ اللہ اللہ حافظ، حافظ۔ تھینک یو۔